अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, महफूज़ होंगे अपने घरों में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने छठी जमात की उर्दू किताब से पहले 2 चैप्टर्स मुकम्मल किए पढ़ के। पहला चैप्टर था दुआ और दूसरे चैप्टर का नाम था हमारे सरसब्ज़ जंगलात। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर, जो कि है शायर कश्मीर महजूर। महजूर के नाम से सब लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि महजूर बहुत ही आला दर्जे के शायर रह चुके हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। शायर कश्मीर महजूर का पूरा नाम पीरज़ादा ग़ुलाम अहमद था। यानी उनका पूरा नाम जो था वो था पीरज़ादा ग़ुलाम अहमद, लेकिन तखल्लुस वो लिखते थे, यानी जो उनका पेन नेम था वो था महजूर। वो मिथरीगाम ज़िला पुलवामा में 11 अगस्त 1887 ईस्वी को पैदा हुए। ठीक है, 11 अगस्त 1887 में वो पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला शाह था और वालिदा का नाम सैयदा बेगम। महजूर की इब्तदाई तालीम घर में ही हुई, यानी जो उनकी स्टार्टिंग तालीम थी, बचपन की तालीम थी, वो उन्होंने घर से ही हासिल की। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, यानी वो बहुत ज़्यादा काबिल थे। उन्हें इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था, बहुत शौकीन थे, पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उन्होंने त्राल जाके अली गनाई आशिक त्राली से भी दर्स लिया, यानी उन्होंने उससे भी सबक हासिल किया, उससे भी कुछ सीख ली। बाद में मुरवजा तालीम के लिए उन्होंने मदरसे नुसरतुल इस्लाम श्रीनगर में दाखिला लिया। मुरवजा तालीम होता है कि जो उस टाइम का रिवाज होता है, जब वो थे इस दुनिया में, जब वो छोटे थे, तो तब जो रिवाज के मुताबिक उनको तालीम हासिल करनी थी, उसके लिए उन्होंने मदरसे नुसरतुल इस्लाम श्रीनगर में दाखिला लिया, यानी वहाँ पे एडमिशन किया। महजूर की तबीयत में खुददारी थी, मतलब वो खुददार इंसान थे, वो बेगैरत इंसान नहीं थे कि मतलब किसी को छीन के कोई चीज़ लेके और ख़ुद को अपने को रख लेते, ऐसी चीज़ें उनमें नहीं थी। ठीक है, इसलिए पीर मरीदी के आबाई पेशे पर ख़ुद कमाकर खाने को तरजीह दी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पीर मरीदी का जो उनका पेशा था, जो उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का पेशा था, उसको छोड़कर उन्होंने ये कहा कि मैं खुद कमाकर मेहनत करके खाऊंगा। महजूर ने पहली बार 1905 ईस्वी में पंजाब का सफ़र किया, यानी पहली बार पंजाब वो गए 1905 ईस्वी में। ठीक है, याद रहे कि वो कश्मीरी ही थे। और बड़े बड़े आलिमों और शायरों से मुलाकात की। वहाँ उन्होंने सफ़र के दौरान या वहाँ पे जाके बहुत जो बड़े बड़े आला आला शायर थे और आलिम थे, उनसे मुलाकात की। इसी सफ़र के दौरान महजूर ने शार गोई का बाकायदा आगाज़ किया। तो इसी सफ़र यानी 1905 ईस्वी के सफ़र से ही उन्होंने शार गोई का आगाज़ किया, मतलब उन्होंने स्टार्ट की यहाँ से शार गोई करना, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। 1908 ईस्वी में शजरा कश की हैसियत से मुलाजिम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। 1908 ईस्वी में वो शजरा कश होता है वो वाला बंदा जो गवर्नमेंट ऑफिस में ये चीज़ें लिखता है, लाइक अगर कोई चीज़ है किसी मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट की ज़मीन है, ठीक है, वो आगे जाके पेरेंट्स की हो जाएगी, आगे जाके उसके बच्चों की, तो वो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको तरतीब में लिखने के लिए वहाँ पे मुलाजिम की हैसियत से काम करने लगे। बाद में पटवारी बने, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो पटवारी बने और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम करते रहे, यानी आखिर तक फिर वो इसी पोजीशन पे यानी पटवारी होके ही काम करते रहे। शाबाश। महजूर को मुलाजिमत के सिलसिले में लद्दाख, करगिल, हाजिन, सोरसियार, हंदवारा और आरी गांव में रहना पड़ा, यानी उनको अलग अलग जगहों में, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनको अलग अलग जगहों में रहना पड़ा। इस दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफ़ें भी उठाना पड़ी, यानी उनको अलग अलग मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, रास्ते की मुश्किलात, बाकी सारी मुश्किलात। 3 बार मुअत्तल किए गए, 3 बार उनको सस्पेंड भी किया गया कुछ अरसे के लिए। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की नसीब न हुई, मतलब पटवारी थे तो फिर हमेशा आखिर ज़िंदगी तक पटवारी की पोस्ट पे ही रहे। उनकी अफसरानी बाला उनकी लियाकत से जलते थे, मतलब उनका जो खलूस था, उनकी जो नरमी थी तबीयत में, वो चीज़ें जो थी उनसे, जो उनके ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो उनको मतलब जेलसी हो जाती थी उनके इस नेचर से, इस मिजाज से। शख्सी राज का दौर था, यानी उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे डेमोक्रेसी तो थी नहीं, उस टाइम पे ये था कि किंग होते थे, ठीक है, तो वही दौर था उस टाइम पे भी, इसलिए अगर महजूर कोई किसी की शिकायत करते भी थे तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता था। महजूर पहले कश्मीरी शायर हैं जो अवाम में बेहद मकबूल हुए, यानी वो पहले कश्मीरी पोएट हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। चिनांच कश्मीर में हर तरफ उनकी गीत और गज़लें गाई जाती हैं, मतलब अभी भी उनकी ये उससे इसी से पता चलेगा कि वो कितने पसंदीदा शायर रह चुके हैं कि अभी भी उनके गीत जो है वो गाए जाते हैं, कोई भी मौका हो उनके गीत गाए जाते हैं। किसान खेतों में काम करते हुए उनके नगमे गाते हैं, बच्चे बागों में उनके गीत गाते हैं, औरतें शादियों और त्योहारों के मौक़ों पर महजूर का कलाम गाती हैं, यानी फेस्टिवल्स होंगे या कोई ओकेजन होगा, शादी होगी, तो उस टाइम पे भी उनके गीत गाए जाते हैं।
مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی، یعنی وہ بہت وطن پرست تھے، بہت زیادہ پیٹریوٹک تھے اپنے وطن کو لے کے، ان کو بہت زیادہ محبت تھی اپنی کشمیر سے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کشمیر کے باغوں، پھولوں، چشموں وغیرہ کے بارے کی بہت تعریف کی ہے، یعنی انہوں نے گارڈنز کے بارے میں، فلاورز کے بارے میں، ریورز، اسٹریمز وغیرہ ان کے بارے میں بہت زیادہ تعریف کی ہے، کیونکہ کشمیر کو تو ایسے بھی جنت بے نظیر کہا جاتا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ تعریف کی ہے اپنے وطن کی۔ مہجور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے عالم بھی تھے، یعنی وہ خالی پوئٹ نہیں تھے بلکہ ایک عالم بھی تھے جن کو بہت زیادہ علم اللہ نے عطا کیا تھا۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا، تو جب وہ لداخ گئے انہوں نے ٹریولاگ ایک لکھا، اس میں لکھا انہوں نے کہ جو انہوں نے دیکھا سفر میں، یا الگ الگ جگہوں کا تذکرہ کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جانا ہوتا ہے لداخ، تو وہ جو اگر ان کے اس سفر نامے کو پڑھتا ہے تو اس کو کافی ہیلپ ملتی ہے، جو سیاحوں کے لیے آج بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کو ان کے کام میں مدد دے سکتی ہے، یعنی پٹواری جب تھے تو انہوں نے پٹواری کے نام سے ہی بک ایک شائع کی، پبلش کی، وہ لکھی، اس میں انہوں نے کیا کام کیا، اس میں انہوں نے لکھا الگ الگ، مطلب جو پٹواری کو کام کرنے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھی، تو اگر پٹواری ان کی وہ بک پڑھتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہیلپ اس سے ملتی ہی ملتی ہے۔ اپنے مرشد قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیاتی رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا، مطلب ایک تذکرہ ہوتا ہے، وہ بک ہوتی ہے، مطلب وہ چیز ہوتی ہیں جس میں آپ ان کا ذکر کرتے ہو، مطلب پوری جو بک ہوتی ہیں تو اس میں صرف اور صرف ان کا ہی ذکر رہتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے استاد جس کا نام تھا قلندر رحیم صاحب، ان کی زندگی پہ حیاتی رحیم ایک بک لکھی۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں، یعنی اس کے علاوہ ان کی بہت ساری اور بھی بکس ہیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا، کیونکہ ہم نے یوجولی پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جب پوئٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آفٹر دیٹ اس کا جو ورک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کو پبلش کیا جاتا ہے، شائع کیا جاتا ہے، بک بنائی جاتی ہے اس کے بعد، لیکن مہجور اتنے زیادہ پسندیدہ شاعر رہے عوام کے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی حیاتی میں ہی کیا ہوا کہ ان کی زندگی پہ ایک بک شائع ہو گئی جس کا نام تھا کلام مہجور، جس کے 11 حصے تھے، اور دوسری پیام مہجور جس کے کتنے حصے تھے؟ 6 حصے۔ شاباش۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یعنی وہ پہلے کشمیری شاعر ہیں جن کی زندگی میں ہی انہوں نے جو لکھا، انہوں نے جو بولا، وہ شائع ہو چکا ہے، کئی بار شائع ہو چکا، خالی ایک بار نہیں شائع ہو چکا، کئی بار شائع ہو چکا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوانگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے، یعنی کہ کچھ حصے جو ہے ان کا ٹرانسلیشن ہو گیا، وہ لکھے گئے ان اسکرپٹس میں، دیوانگری اسکرپٹ اور رومن اسکرپٹ میں بھی وہ لکھے گئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ، یعنی جو ان کی بہت ساری نظمیں ہیں کشمیری لینگویج میں ہیں، ان کا ٹرانسلیشن ہوا ہے انگریزی لینگویج میں، ہندی لینگویج میں اور اردو میں، یعنی ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ فیچر فلم ہوتی ہیں وہ والی فلم جہاں پہ آپ دکھاتے ہیں کچھ کیریکٹرسٹکس، کچھ خصوصیات ان کی، اور دوسری ہوتی ہے دستاویزی فلم، یعنی ڈاکیومنٹری بنائی گئی جس میں ان کے زندگی کے فیکٹس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈاکیومنٹری فلم بھی بنائی گئی ان پہ اور فیچر فلم بھی ان پہ بنائی گئی، اور وہ پہلے شاعر ہیں کشمیر کے ایسے کہ جن پر فیچر فلم بھی بنائی گئی اور ڈاکیومنٹری بھی بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہوئے ہیں، یعنی محمود شہری جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے بہت سارے مہجور کے جو کلام ہیں وہ گائے ہیں۔ وہ لاہور جا کے، وہ کہاں پہ جاتے تھے یہ محمود شہری، یہ لاہور جا کے کیا کرتے تھے، مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا، باضابطہ اس کا ریکارڈ ہو جاتا تھا۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے، تو انہوں نے کچھ خط لکھے ہیں، اس میں انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اپنی ملازمت کے دوران۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی، یعنی وہ اپنی کنٹری سے، وہ اپنی کشمیر سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کو ہر ایک چیز، کشمیر کی ہر ایک چیز سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی۔ تاریخ ادیبات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے۔ تاریخ ہوتا ہے ہسٹری، ادیبات ہوتے ہیں رائٹرز، ٹھیک ہے، کشمیر کی ہسٹری مطلب ہسٹری آف کشمیری رائٹرز، اس کی ترتیب کے سلسلے میں، مطلب اس کو بالکل سیکوینس دینے کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں پہ وہ جو کتب خانے ہیں، یعنی وہاں پہ جو لائبریریز ہیں، وہاں پہ ان کا مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے ان کے بارے میں۔
مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، الگ الگ ادبی انجمن جو تھے وہاں پہ ان کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اکیڈمیز کے ساتھ بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ صحافت ہوتا ہے مطلب صحیفے لکھنے میں، پیجز لکھنے میں، کچھ ان پہ لکھنے میں، تو اس میں بھی ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی، یعنی جب وہ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا، وہ اپنے گاؤں آ گئے، آبائی گاؤں یعنی جہاں پہ ان کے آبا و اجداد رہتے تھے، پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس وغیرہ رہتے تھے، متری گام جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ وہ واپس آ گئے پلوامہ میں اور سکونت اختیار کی، یعنی وہیں پہ اب رہنے لگے۔ 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی، یعنی ان کو عزت بخشی گئی، ان کو اعزاز دیا گیا۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں، یعنی پہلے شاعر ہیں ایسے جن کو کشمیر کی حکومت نے اعزاز دیا، نوازا اعزاز دیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا، ٹھیک ہے، ان کو وظیفہ دیا گیا، جیسے اسکالرشپ ہوتی ہے نا اسی طریقے سے یہاں پہ اسکالرشپ نہیں، ان کو یہ دیا گیا اس چیز کے لیے کیونکہ وہ اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے اور انہوں نے اتنا زیادہ یہ کیا تھا، اپنا صرف کیا تھا اپنا قیمتی وقت ان سب چیزوں میں۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی پہلی قسط جو ہے، ان کا جو پہلا وظیفہ ہے وہ ان کو 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے ملا۔ اسی وقت، لیکن جب وہ یہ لے رہے تھے اس وقت کیا ہو گیا، اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، ٹھیک ہے، مطلب ان کو برین ہیمریج ہو گیا۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، پلوامہ سے ان کو اپنے گاؤں میں لایا گیا متری گام میں، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا، یعنی دوسرے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا 9 اپریل 1952 میں، 9 اپریل 1952۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا، 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان کو وہیں پہ اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا، لیکن اس کے بعد 2 دن یعنی 11 اپریل کو جو اس ٹائم کی نائب وزیر اعظم تھے بخشی غلام محمد، وہ متری گام گئے اور انہوں نے جو مہجور ہے اس کی میت جو ہے اس کو نکلوا کر وہاں سے دوسری جگہ لایا، سری نگر لایا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ بہت ہی بڑی پرسنالٹی مانی جاتی ہے، بہت ہی بڑی ہستی مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، شاعر کشمیر، ان کو یہ خطاب دیا گیا، یہ لقب دیا گیا، شاعر کشمیر، مہجور کشمیر کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اسی چیز کے لیے ان کو یہاں سے نکالا گیا اور یہاں خانقاہ معلیٰ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ، مطلب یہاں پہ خانقاہ معلیٰ میں لایا گیا ان کو، وہاں پہ ان کا جنازہ پڑھا گیا اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں جو رائٹرز تھے، شاعر تھے اور سرکاری آفیسرز جو تھے، سرکاری افسروں کے جلوس میں اتواجن لے جایا گیا، ٹھیک ہے، اتواجن لے جایا گیا جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا، یعنی جہاں ان کی تدفین کی گئی ان کو دفن کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی، ٹھیک ہے، جیسے نا توپیں جو ہوتی ہیں تو وہی انہیں کی سلامی دی گئی، 21 توپیں لگائی گئی۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، یعنی انہوں نے اپنے کلام میں یونیفیکیشن مطلب یونٹی کہ ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے، بھائی چارہ، ٹھیک ہے، بردرہڈ اور وطن پرستی یعنی اپنے وطن سے محبت کی، ٹھیک ہے، پیٹریوٹزم کی باتوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ہمیشہ ترقی ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کسی کو دبایا نہ جائے، کسی کے ساتھ زبردستی یا کسی کے ساتھ ظلم کچھ بھی نہ ہو، اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے، یعنی ہر انسان کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کے کویشچن آنسرز لے کے آتی ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد